बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, गुज़िश्ता एक साल के अंदर तकरीबन पाकिस्तान से 7,27,000 नौजवान पाकिस्तान से बाहर चले गए, बैरून मुल्क हिजरत कर गए रोज़गार के सिलसिले में, क्योंकि उनका ये मानना था कि पाकिस्तान के अंदर वो डेली वेजेस मौजूद नहीं हैं, पाकिस्तान के अंदर वो तनख्वाहें मौजूद नहीं हैं मंथली बेसिस पर भी या ईयरली बेसिस पर भी, जिनसे उनका गुजारा हो सके। और पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है ख़ास तौर पर एक तरफ महंगाई है, दूसरी जानिब जो आमदन है वो इंतहाई कम है, जिसकी वजह से लोगों को अपने ज़रूरत ज़िंदगी चलाना जो है वो मुश्किल हो गया है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा इदारा है जिसमें काम करने वाली पूरी टीम से हुकूमत वक्त इतनी खुश है कि उनकी तनख्वाहें हर कुछ अरसे बाद बढ़ाई जा रही हैं। इससे कबल हमने देखा पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाह बढ़ाई गई। अब वफाकी काबीना ने अपनी ही तनख्वाह की खुद तौसी कर दी है। अब ये कहा जाता है कि ये कुछ अमाउंट है जो कि बढ़ती है, 40-50 लोग हैं, अगर उनकी 3 लाख रुपए से ज़्यादा तनख्वाह बढ़ जाती है पर मंथ तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये सिंबॉलिक होता है कि जब अगर ये ख़जाने पर वो बोझ ना डाले, लेकिन उसके बावजूद अगर आप तनख्वाह बढ़ाते हैं, यानी आप हम जब भी सुनते रहे हैं, हम जब से पैदा हुए ये सुन रहे हैं कि नाजुक हालात से गुजर रहा है मुल्क, तो वो नाजुक हालात के फैसले इन हुक्मरानों ने करने हैं, लेकिन नाजुक हालात हमने भुगतने हैं। और जब मौका मिलना है या जब नाजुक हालात आने हैं तो बहुत से लोग पाकिस्तान से बाहर जाकर वो नाजुक वक्त गुजार लेंगे, और जब वक्त साजगार होगा तो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे और फिर से वो फैसले करेंगे। लेकिन वो नाजुक हालात का दौरानिया हमने गुजारना है। तो ये जो हमें बताया जाता है कि आप किफ़ायत जारी करें, हमें किसी दौर में यह भी बताया गया कि आप चीनी का इस्तेमाल कम करें, खाना कम करें, बहुत सी ऐसी मिसालें दी गई उस टाइम के वफाकी वज़रा की जानिब से या अपोजिशन लीडर्स की जानिब से या हुकूमत की जानिब से, लेकिन खुद किफ़ायत जारी पर नहीं आते। फिर बार बार कहा जाता है कि हम IMF को जो दावे करते हैं उसमें बताया जाता है कि हम अपने अखराजात को कम करेंगे। अच्छी बात है, कम करने चाहिए, लेकिन सिंबॉलिक तौर पर वो नजर नहीं आता। हम देखते हैं कि आप सरकारी महकमों में गाड़ियां नहीं खरीदते और कहते हैं कि हम अपनी वर्क को बेहतर बनाने के लिए या एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। और ये इस वक्त जो मंजूरी दी गई है वफाकी काबीना की तनख्वाहों के हवाले से, एक आम आदमी जो घर बैठा है, जो उसी अखबार पे या टेलीविजन चैनल पर या सोशल मीडिया पर एक जानिब ये सुन रहा है कि भाई रमज़ान आया हुआ है और चीज़ें इंतहाई महंगी हो गई हैं, फ्रूट महंगा हो गया है, फिर पाकिस्तान में नौकरियां कम हो गई हैं, पाकिस्तान में तनख्वाहें उस तरह नहीं बढ़ रही, महंगाई ज़्यादा हो गई है, स्कूलों से इतने बच्चे बाहर हैं, और मसाइल हैं, पेट्रोल महंगा हो गया है, रुपए की कदर कम हो गई है, IMF से कर्जा लेने के लिए मजीद टैक्स शराइत पर अमल दरामद किया जा रहा है, बिजली महंगी हो गई है। उसी एक सफ़े पे या उसी न्यूज़ चैनल पे या उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको जब ये खबर सुनने को मिलती है कि वफाकी काबीना के जो वज़रा हैं उनकी तनख्वाहों में 180 से ज़्यादा फ़ीसद तक इजाफा कर दिया गया है, तो क्या तासुर आम आवाम के अंदर जाता है, ये हम आज अपने पैनलिस्ट से जानेंगे। अब वफाकी वज़ीर की तनख्वाह में तकरीबन 159% इजाफा मंजूर किया गया है, जबकि वज़ीर ममलिकत और मुशीर बराए वज़ीर आज़म की तनख्वाहों में भी 188% तक इजाफा मंजूर किया गया है। काबीना के 4 फरवरी के इजलास से मज़कूरा समरी को आखिरी वक्त में एजेंडे से निकाल दिया गया था, क्योंकि काबीना एजेंडे से समरी को निकालने का मकसद अवाम और मीडिया को तनकीद से बचाना था। और तनख्वाहों और मराद के मामले पर पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत तमाम जमातें, ये एक वाहिद चीज़ है जिस पर तमाम जमातें जो है वो एक पेज पर हो जाती हैं। बशमूल अपोजिशन जब असम्बली के अरकान की तनख्वाहें बढ़ी थी तो उसमें तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 67 अरकान भी हामी थे। तो क्या ऐसे ही चलेगा या कोई सिलसिला जो है वो चेंज भी होगा? क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि जो लीड कर रहा होता है वो अगर कोई हमें ऐसी चीज़ दिखाएगा या बताएगा या वो कोई किफ़ायत जारी अपनाएगा तो लोगों पर ज़्यादा असर पड़ता है। हमारे साथ नजमुल साकिब साहब, साकिब रशीद साहब और अब्दुल्ला, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार मसद मौजूद हैं। नजमुल साकिब साहब, स्टार्टिंग विद यू, ख़ास तौर पर ये जो वफाकी काबीना का मामला जिसके अंदर हमने देखा कि 188% तक इजाफा कर दिया गया है, तो चले इजाफा कर दिया है, अब हम ये उम्मीद बांध लें कि अब बेहतर तरीके से काम होगा, और अब क्योंकि ज़्यादा तनख्वाह दी जा रही है तो पाकिस्तान के तमाम मसाइल ज़्यादा जल्दी हल हो जाएंगे। जब ये इत्तला मिलती है ज़ौक़ के कोई 181% जो है वो तनख्वाहें काबीना ने बढ़ाई हैं, 160 तो पक्का है, तो मैंने सोचना शुरू किया कि इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। तो आप हैरान होंगे
کہ مجھے ان کی 2-3 بڑی بڑی وجوہات سمجھ میں آئیں۔ سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ وجوہات آپ کو بتائی جائیں، یہ میں بتاؤں کہ آپ مجھے یہ بتائیے آپ کا مسئلہ کیا ہے، آپ کیوں اس پروگرام کو اس ٹیگ لائن کے ساتھ کر رہے ہیں؟ آپ کا لینا دینا کیا ہے کابینہ کے ساتھ؟ یہ کابینہ آپ کی تھوڑی ہے نجم ثاقب صاحب، جب بھی کابینہ کی تنخواہ کی بات آتی ہے وقت کی ہے، وہ حکومت والے کہتے ہیں کہ کابینہ کے لوگ تنخواہ ہی نہیں لیتے ہیں۔ چھوڑیں جی، چھوڑیں، آپ ایسے ہی جلتے ہیں خواہ، آپ کو جلنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ مجھے یہ بتائیے 181 کی بجائے اگر 5000% وہ بڑھا لیں گے، کیا آپ کی قوت خرید پہ کوئی فرق پڑے گا؟ اچھا، میں اب آتا ہوں اس کی طرف کہ میں نے اس کی وجوہات ڈھونڈی ہیں۔ سب سے پہلے مجھے وجہ یہ پتہ لگی کہ پنجاب میں پارلیمنٹیرینز بڑھا رہے ہیں نا اپنی تنخواہیں، جی، پھر اس کے بعد پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں ہم، یعنی اس میں مرکز میں، اس میں ہم دیکھتے ہیں وہ بھی بڑھا رہے ہیں۔ تو کیبنٹ والوں نے سوچا ہوگا کہ وزراء تو ہم ہیں، مشیران تو ہم ہیں، منسٹرز آف اسٹیٹ تو ہم ہیں، ہم کیوں پیچھے رہ جائیں، تو انہوں نے بڑھا لیا۔ کیا مسئلہ؟ ایک تو وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے۔ دوسری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک بہت محترم جج نے کل فرمایا کہ جہاں تک کلائمیٹ چینج اتھارٹی کا تعلق ہے تو حکومت وقت کو چیتے کی سپیڈ سے کام کرنا پڑے گا۔ میں نے سوچنا شروع کیا کہ اب یہ جو کیبنٹ بنی ہے، یہ جو بہت زیادہ تعداد میں ہمارے وزیر اور مشیر آ گئے ہیں، اب یہ چیتے کی سپیڈ جو ہے اگر آپ کلائمیٹ اتھارٹی میں لگاتے ہیں تو گلیشیئرز کو تو پگھلنے سے یہ نہیں روک سکتے۔ گلیشیئرز تو پگھل رہے ہیں اور کلائمیٹ چینج کا تو ستیہ ناس ہو رہا ہے، اور آپ کی جو گلوبل وارمنگ ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور آپ کا ستیہ ناس، اور اس کے بعد یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد امریکہ اس میں سے نکل رہا ہے، آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو کم از کم کیبنٹ کا کلائمیٹ تو چینج کر سکتے ہیں۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ نہیں، اپنی کیبنٹ کی جو ہے نا وہ ہم تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں، کلائمیٹ تو چینج ہو نہ، صحیح وہ والا کلائمیٹ چینج، وہ جس کو سی کہتے ہیں، اس کا تو ہو جائے۔ ایک اور وجہ کی سمجھ میں آئی، دیکھیے ایک ونڈ فال ٹیکس ہے جس کا ہم سن رہے ہیں پچھلے 2 دن سے۔ اچھا، 35 ارب روپے بینکوں نے جمع کرا دیے ہیں حکومت کے ایکسچیکر میں، حکومت کے خزانے میں۔ ونڈ فال ٹیکس ہوتا کیا ہے صاحب؟ اب میں سوچ رہا ہوں کہ یار یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ 35 ارب خامخواہی آ گئے ہیں نا کہیں سے۔ اس کا تو کوئی بجٹ میں نہیں تھا، جب بجٹ بنایا گیا تھا یہ تھوڑی تھا کہ 35 ارب روپیہ کہیں سے آ جائیں گے، تو یہ کہاں ٹھکانے لگائے جائیں؟ تو ان میں سے وزیر اعظم ہمارے نے فرمایا کہ یہ جو 35 ارب ہیں یہ عوام کی فلاح و بہبود کے پروجیکٹس میں لگائے جائیں گے۔ تو عوام کی فلاح و بہبود کے پروجیکٹس میں سب سے پہلا پروجیکٹ جو نظر آیا وہ یہ تھا کہ کیبنٹ کے ممبران کی تنخواہ بڑھا دی جائے۔ آخری وجہ جو مجھے سمجھ میں آئی وہ تھی IMF کے حوالے سے، کہ یہ جو سٹاف ممبر ہم نے بڑا کر لیا ہے، اور اب یہ ایگزیکٹو بورڈ ان کا جو ہے وہ ہمارا نیا ٹرانش جو ہے اس کو کرے گا۔ اب دیکھیں نا، قرضہ لے کے ہم ملک چلا رہے ہیں، وہ تو پچھلی حکومتیں بھی چلاتی تھیں، تو وہ تو اپنی جگہ پہ ہے۔ IMF کا یہ آخری پروگرام ہوگا، دیکھی جائے گی، اس وقت تک پتہ نہیں کون حکومت میں ہوگا۔ یہ جو ہم بنے ہیں اس وقت، یعنی آئے ہیں کابینہ میں، پتہ نہیں زندگی میں کچھ لوگ پہلی دفعہ آئے ہیں یا شاید آخری دفعہ آئے ہیں، پتہ نہیں ایک مہینے تک رہتے ہیں منسٹر کے، 2 مہینے تک رہتے ہیں، تنخواہیں تو ودائیے نا اپنیاں۔ اب آپ نوٹ کریں کہ میں نے آپ کو 4-5 سالڈ وجوہات بتائی ہیں جس کی بیس پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بالکل بڑھنی چاہیے تھی۔ اور جہاں تک تعلق ہے عوام کا، یا ان کی قوت خرید کا، یا اس تنخواہ دار طبقے کا، یا ان بیچارے پینشنرز کا جن کی تنخواہیں اور پینشن جو ہیں وہ کم کی جا رہی ہیں، اس لیے کہ حکومتی اخراجات بڑھانے کے لیے IMF نے کہا جی کم کریں۔ تو وہ جو IMF کی شرائط ہیں وہ پوری کی پوری عوام پہ تو آپ کی رائج ہوتی ہیں، لاگو ہوتی ہیں، لیکن اس کا اطلاق جو ہے وہ پارلیمنٹیرین پہ نہیں ہوتا، اور وہ کیبنٹ پہ نہیں ہوتا۔ اور آپ کو پتہ ہے کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ عوام میں سے وہ نہیں ہیں۔ اگر عوام میں سے ہوں تو ان پہ بھی وہی باتیں لاگو ہوں جو کہ عوام پہ ہوتی ہیں۔ لہٰذا مجھے ذاتی طور پہ من کے مسمی نجم الثاقب کو ان 181% اضافے پہ کیبنٹ ممبران کی تنخواہ پہ قطعی نہ کوئی افسوس ہے، نہ میں یہ کہوں گا یہ غلط ہوا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے۔
ہم لوگ اسی قابل ہیں, ہماری عوام یہی ڈیزرو کرتی ہے کہ ہمیں اسی طرح کی باتیں ملتی جائیں, تضادات پہ تضادات. اخراجات کم کرنے ہیں, تنخواہیں بڑھا لیں. کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے, حکومت کا جو ہے نا وہ یعنی کیبنٹ کا کلائمیٹ چینج کر دیں. اب یہ ہے کہ اس میں کیا ہماری اوقات بساط کیا ہے اس سلسلے میں. آپ کی, میری, ہم سب کی, ہمارے اس پینل کی نہ کوئی اوقات ہے, نہ کوئی بساط ہے, نہ ہماری کوئی بات اس وقت سن رہا ہے. وہ جو ہونی تھی وہ تو ہو گئی. وہ پی ٹی آئی جو کہتی ہے کہ حکومت یہ نہیں کر رہی, حکومت وہ نہیں کر رہی, مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جب کہ کیبنٹ کے ممبران نے اپنی تنخواہیں جو ہیں وہ خود ہی بڑھا لی ہیں, پی ٹی آئی کا یا اپوزیشن کا کیا سٹانس ہے؟ کیا عید کے بعد کوئی ایک بہت بڑا جلسہ مینار پاکستان پہ ہو رہا ہے, پی ٹی آئی کر رہی ہے, اپوزیشن کر رہی ہے کہ یہ جو تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں, یہ تنخواہیں غلط بڑھائی گئی ہیں, یہ واپس لی جائیں؟ ایسا نہیں ہو رہا. اور وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ اس لیے کہ کل کو پی ٹی آئی, اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ یہی اپوزیشن ہوگی, انہی کے کیبنٹ ممبرز بنیں گے. تو اگر ان کو مل رہے ہیں زیادہ اضافی تنخواہیں تو سانو مل جائیں گے, تو پھر مسئلہ کی ہے. تو اب آپ کو سمجھ آئی کہ یہ کابینہ نے جو ممبران نے اپنی تنخواہیں بڑھائی ہیں, اس کے پیچھے راز و رموز اصل میں ہے کیا؟ ثاقب رشید صاحب, جتنا مشکل کام ہوتا ہے اتنی زیادہ اجرت ہوتی ہے. تو پاکستان کے حالات اتنے آسان نہیں ہیں کہ آرام سے حل ہو جائیں, تو پھر وہ دن رات کی جو محنت کر رہے ہیں اجرت بھی زیادہ لیں گے پھر. جی بالکل, جو صورتحال جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, اجرت زیادہ لینے کا جو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جو بھی پارلیمنٹیرینز ہیں, پنجاب میں ہیں, مرکز میں ہیں, قومی اسمبلی میں ہیں یا فیڈرل کیبنٹ میں ہیں, اور یہ وہ نقطہ ہے, یہ وہ پیج ہے جو سیم پیج بن چکا ہے کہ جس پہ سب جو ہے وہ اکٹھے ہیں. مطلب اپوزیشن بھی آپ کو اسی پیج پہ نظر آئے گی. انہوں نے شروع میں تھوڑی سی بات کی تھی پارلیمنٹ کے فلور پہ یا پارلیمنٹ میں جب تنخواہیں مراعات بڑھانے کے حوالے سے, لیکن بعد میں وہ بھی خاموش ہو گئے. تو یہ جو رویہ ہے نا, یہ رویہ بڑا جو ہے وہ ہرٹ کرتا ہے جو عام پبلک ہے, عام عوام ہے. جب ان سے آپ تقاضے کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ملک کے لیے جو ہے وہ یہ قربانی بھی دیں, مہنگائی بھی جھیل لیں, آپ بجلی مہنگی بھی استعمال کریں, آپ کو جو پیٹرولیم پرائسز ہے ابھی 12 روپے اس پہ ریلیف ملنے کا امکان تھا, وہ انہوں نے روک لیا, جی ہم بجلی میں جو ہے وہ دیں گے. اس کے علاوہ آپ ٹیکس بھی دیں, ہر قسم کا ٹیکس دیں, ٹیکس چوری نہ کریں. سارا کچھ آپ جب پبلک سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں, عوام سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور ان کی قوت خرید جو ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے, اور ان کی جو فائنینشل جو مالی حالات ہیں وہ جو ہے وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں, ان سے آپ سارے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور دوسری طرف آپ خود بیٹھ کر اپنی تنخواہیں جو ہے وہ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی لیول پہ جو ہے وہ بڑھائی جا رہے ہیں. کل کی جو بات ہے, یہ 35 ارب روپے کی جو بات ہے, کل میں پڑھ رہا تھا وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب کا اور دیگر جو وزراء ہیں, اور حکومت جو ہے اس کو بڑا اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کر رہی تھی کہ جو ہے وہ جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں, ان کی پالیسیز کی وجہ سے جو مختلف ہائی کورٹس میں یہ کیسز پینڈنگ تھے ایف بی آر کے جو ٹیکس کلیکشن کے, تو وہاں پہ سٹے ختم ہوئے ہیں. تو یہ 35 ارب روپیہ کلیکٹ ہوا ہے, اور 35 ارب روپیہ قومی خزانے میں آ گیا ہے. اور مطلب یہ خبر جب چل رہی تھی اسی کے ساتھ ہی یہ جو وہ آگے کہ فیڈرل کیبنٹ نے کہا جی اب اپنی تنخواہیں تو بڑھا لیں. تو یہ جو رویہ ہے حکومت کا اوورآل, میرے خیال میں یہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. پھر آپ اداروں کی بات کریں, آپ آئی ایم ایف کے ساتھ جو گئے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ نے نجکاری کرنی ہے, وہاں پہ آپ نے ڈاؤن سائزنگ کرنی ہے, اداروں میں جو لوگ ہیں وہاں پہ مطلب زیادہ ہیں ان کو کم کرنا ہے. ایک ادارہ ہے یوٹیلٹی سٹور, تو وہ آپ کافی عرصے سے سن رہے ہوں گے کہ ان کو بھی وہاں پہ بھی انہوں نے بہت سارے جو سٹورز تھے ان کو بند کیا, اور اس میں کئی 100 اور کئی ہزار لوگ جو ہے وہ کام کر رہے تھے, وہ جو نوکریوں سے چلے گئے. اسی طرح اور بھی بہت سارے ادارے ہیں وہاں پہ. پھر جو عوام کو جو بیسک جو ان کو سہولتیں ملنی چاہیے, ایکسٹرا آرڈینری ملنی چاہیے, وہ صحت کی سہولت, کیا عام عوام کو صحت کی وہ جو ہے وہ سہولت مل رہی ہے جو ملنی چاہیے, جو بنیادی ضرورت ہے, تو وہ نہیں مل رہی نا.
تعلیم کی اگر ہم بات کریں تو ہم میں سے ہر کوئی دیکھتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کی طرف کہ وہاں پہ بے شک تھوڑا سا خرچہ کر کے بچوں کی بہتر تعلیم کے لیے ہم پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جائیں. جو سرکاری اسکول ہے وہاں پہ کیوں نہیں آ رہے؟ تو یہ بڑی بنیادی سی چیزیں ہیں جو عوام کو ہرٹ کرتی ہیں کہ آپ پورا ایک اشرافیہ، ایک جو الیٹ کلچر ہے، الیٹ کیپچر ہے، جو حکومت ہے یا ایگزیکٹو ہے، وہ اس کی سوچ ہی الگ ہے. انہوں نے نیچے نہیں سوچ رہے کہ پبلک کو کیا دینا ہے. پچھلے 3 سال سے عوام یہ بھگت رہی ہے. میرا خیال ہے کہ کم سے کم تھوڑی سی ان کو سوچ ہونی چاہیے کہ یہ آپ کیا کر لیں گے. آپ آگے چل کر جب حالات بہتر ہو جائیں، معیشت بہتر ہو جائے، عوام کو آپ ریلیف دے لیں مختلف سائڈ سے، اس کے بعد اپنی آپ تنخواہوں کو ریوزٹ کر لیں، نظر ثانی کر لیں. کیا ضرورت تھی کہ اس وقت آپ یہ کرتے کہ جب آپ نے پیٹرولیم پرائسز آپ کو پتہ ہے کہ 12 روپے یا 13 روپے یا 10 روپے وہ ریلیف عوام کو ملنے جا رہا تھا، وہ آپ نے روک لیا کہ وہ ادھر ہم کریں گے، لیکن دوسری طرف اخراجات آپ بڑھاتے جا رہے ہیں. فیڈرل کیبنٹ کا جو حجم آپ نے بڑھایا ہے، اس حجم میں آپ دیکھ لیں ایک وزیر، ان کی قابلیت کیا ان کی قابلیت کے مطابق اس وزیر کو وہاں پر لگایا گیا ہے، یا آپ نے وہ جو 26ویں ترمیم میں ووٹ ملے تھے یا کوئی آپ نے کوئی ایڈجسٹمنٹس کی ہیں کہ ادھر سے فلاں پارٹی کو بھی ایڈجسٹ کر لیں، فلاں پارٹی کے لوگ بھی ایڈجسٹ کر لیں، فلاں نے ووٹ دیا تھا اس کو بھی ایڈجسٹ کر لیں. تو وہ وہاں پہ بھی ہمیں کہیں نہ کہیں خلا نظر آتا ہے. اور یہ اوورال جو آخری بات ہے وہ یہی ہے کہ پبلک کا اگر آپ نے ٹرسٹ لینا ہے، آپ یہ کہیں کہ عوام آپ پر اعتماد کرے، تو پھر آپ کو وہ عملی طور پر وہ چیزیں جو ہے وہ کرنی چاہیے جو پبلک جن کو سمجھتی ہے کہ وہ ہونی چاہیے ان کے حق میں. بالکل. اور یہ پیٹرولیم مصنوعات کے جو ذکر کر رہے تھے، اگر یہ کیونکہ اندر پیٹرول بھی ملتا ہے ایک خاص لمیٹڈ اماؤنٹ تک، تو اگر ان کو اپنے پلے سے ڈلوانا پڑتا یا اپنے پیسے خرچ کر کے ڈلوانا پڑتا تو شاید احساس ہو جاتا کہ 12 روپے کا فرق کتنا فرق پڑتا ہے اور اس سے پھر مہنگائی میں کس قدر کمی آتی ہے. ناظرین، اسٹار لنک کو وزیر اعظم کی ہدایت پر عارضی NOC جاری کر دیا گیا ہے، اور اسٹار لنک ایک انٹرنیٹ پرووائڈر ہے جو کہ ایلان مسک صاحب کی کمپنی ہے، اور یہ ذرا جو روایتی آپ کو کیبل انٹرنیٹ ہے اس سے ذرا مختلف ہوتا ہے. تھوڑا سا اس کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک سیٹلائٹ کے ذریعے ایک یوزر کو پرووائڈ کیا جاتا ہے. یوزر کے پاس اس کا ڈش اور اس کا راؤٹر ہونا ضروری ہے، اور اس ڈش کو جو قریبی ترین اسٹار لنک کی سیٹلائٹ ہوتی ہے اس کی جانب اس کا رخ کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح وہ یوزر تک رسائی پاتا ہے. اور ساتھ ساتھ خاص طور پر دور دراز کے علاقے جہاں پر جو ہے وہ جو روایتی انٹرنیٹ ہے، کیبل انٹرنیٹ ہے، وہ نہیں پہنچ پاتا، تو یہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ بآسانی پہنچ سکتا ہے، اور یہ پہنچتا بھی ہے. لیکن ایلان مسک صاحب وہی ہیں جن کی ایک سوشل میڈیا ایپ ہے یا ایک ویب سائٹ ہے جس کو پوری دنیا میں یوز کیا جاتا ہے، پاکستان میں بھی بڑی تعداد میں یوز کیا جاتا ہے، کوئی بھی آفیشیل سٹیٹمنٹ اس پر جاری کی جاتی ہے، لیکن گزشتہ کافی عرصے سے وہ پاکستان کے اندر بین ہے. انہی کی جو ہے پہلے ٹویٹر تھی، انہوں نے خرید کے اس کا نام ایکس کر دیا. تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا ایک تو جب یہ اسٹار لنک پاکستان کے اندر آ جائے گا تو اس سے کیا پاکستان کے مسائل انٹرنیٹ کے حل ہو جائیں گے، اور کیا پاکستان کے اندر پھر وہ چیزیں جو بین ہیں، جو انٹرنیٹ آلریڈی کام کر رہا ہے، وہ اس پر جو یہ اسٹار لنک آ رہا ہے اس پر چلیں گی، یہ ہم جانیں گے. اور کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو اور خاص طور پر جو جدید دور کے تقاضے ہیں جن کو ہم نے پورا کرنا ہے، اور پاکستان کو اگر ہم نے ڈیجیٹل لے کر جانا ہے تو ہمیں یہ سب سے پہلی چیز ہے جسے ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا، جو کہ انٹرنیٹ سپیڈ ہے. تو آئے دن ہمیں انٹرنیٹ سپیڈ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ کم ہو جاتی ہے، کوئی احتجاج ہوتا ہے تو انٹرنیٹ بھی بند ہو جاتا ہے. تو کیا یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے؟ نجم ثاقب صاحب، اب ایلان مسک صاحب جو ہے وہ پاکستان کے اندر اپنی کمپنی والا انٹرنیٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں. ایک اعتراض جو اٹھایا جا رہا ہے وہ میں بنیادی طور پر سب سے پہلے رکھ دیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایلان مسک صاحب کو کوئی روک نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ بڑے گھر سے آ رہے تھے، تو انہوں نے جو آئیڈیا فلوٹ کیا وہ اسی طرح جا رہا ہے. کیا وہ تمام چیزیں جو پاکستان میں خصوصی طور پر اس وقت موجودہ دور کے اندر بین ہیں، وہ یہ جو نیا انٹرنیٹ کمپنی آ رہی ہے اس پر چلیں گی؟ کیسے چلے گا اگلا نظام انٹرنیٹ کا پاکستان میں؟ میں اپنے پاکستان کے قربان جاؤں اور پھر پاکستانیوں کے تو دل و جان سے قربان جاؤں. ابھی پنڈ پڑتا نہیں ہے، چور آ جاتے ہیں. ابھی بات شروع نہیں ہوئی اور ساتھ ہی آ گیا کہ ایلان مسک بھی آئے گا، ایلان مسک آئے گا تو ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا، ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو پاکستان پہ قبضہ ہو جائے گا، اور پاکستان پہ قبضہ اگر اس طرح کا ہو گیا تو افغانستان بارڈر کا کیا ہوگا؟ افغانستان بارڈر کا اگر یہ ہو گیا تو یہ سارے کا سارا انٹرنیٹ جو پاکستان میں استعمال ہوتا ہے یہ تو واشنگٹن سے کنٹرول ہوگا، سیٹلائٹس یہ کر دیں گے. اور بابا خدا کے لیے پہلے دیکھ تو لیں یہ ہو کیا رہا ہے، اور کیا یہ واقعی اب تک ہو گیا ہے یا اس کے کچھ مراحل ہیں.
تو میری گزارش یہ ہوگی اپنے تمام ان لوگوں کے ساتھ جو ایک دم سے پریشان ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں ایلون مسک جو ہے وہ کوئی بہت بڑی بلا ہے جو کہ اگر سٹار لنک یہاں پہ آ گیا تو ہوگا. سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ ابھی تک کیا ہوا ہے, کون سے سٹیپس ہیں, کوئکلی بتاتا ہوں. سیٹلائٹ کے ذریعے انٹرنیٹ کی فراہمی ہوگی جو کہ اچھی بات ہے. ابھی یہ ہے کہ اسپیس ریگولیٹری بورڈ ہے پاکستان کا ایک, اس نے اس کی اجازت ابھی دینی ہے. ٹھیک ہے, جب یہ اجازت مل جائے گی اسپیس ریگولیٹری بورڈ کے ساتھ تو پھر فیس کیا ہوگی, لائسنس ملنے کی کون کون سی ضروریات, کون کون سی ریکوائرمنٹس ہیں, ان کو دیکھا جائے گا. جب یہ ساری باتیں طے ہو جائیں گی تو پھر پی ٹی اے جو ہے, ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جو پاکستان کی ہے, وہ اور ایلان مسک کی جو سٹار لنک کمپنی ہے, یہ بیٹھ کے ساری جزیات دیکھیں گے. پھر ایک معاہدہ ہوگا, اگریمنٹ ہوگا, اور اس اگریمنٹ کی میعاد دیکھنی ہے کتنی ہے. کیا وہ 6 مہینے کی ہے, 1 سال کی ہے, انٹرم ہے, کہ اس طرح کی ہے جس طرح کی آئی پی پیز کی تھی کہ گل ہی کوئی نہیں. یعنی آپ نے ایسا کر دیا کہ وہ بجلی پیدا کریں نہ کریں, پیسے ان کو ملتے رہیں گے. آپ انٹرنیٹ یوز کریں نہ کریں, پیسے ملتے رہیں. تسلی دوں گا کہ ابھی تک ذوق کچھ بھی نہیں ہوا, ابھی یہ باتیں شروع ہوئی ہیں. دوسری ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جس کو ابھی تک لوگوں کو نہیں پتا لگا, کہ ابھی ایک چائنیز کمپنی نے بھی اپنا انٹرسٹ ظاہر کیا ہے. اس کا نام ہے جی شنگھائی اسپیس کام. یہ بھی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی میں ہے. اب کیا ان کی بھی بڈ لی جائے گی, کیا ان کو بھی دیکھا جائے گا. یہ ایسے ہے ایک دم سے ہم جو ہے نا وہ ثالثی تھیری نکالتے ہیں. ثالثی تھیری اکثر اوقات ٹھیک بھی نکلتی ہے, لیکن پہلے دیکھ تو لیں, آپ دیکھ تو لیں کہ آپ کس چیز کی نفی کر رہے ہیں. یہ ایک اچھی بات ہوگی. اگر دیکھیے, اگر اس میں دیانتداری کا پہلو ہے اور حکومت میں کوئی پیسے نہیں بنا رہا, اس کے اوپر کوئی کمیشن نہیں ہے, کوئی کک بیکس نہیں ہے, کوئی اپنا ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے, تو یہ تو ملک کے لیے اچھا ہے. اور اگر ایلان مسک آتا ہے اور دیانتداری کے ساتھ آتا ہے تو کوئی اچھی خبر ہی لے کے آئے گا. یار اگلے 3-4 سال تک اگر ڈونلڈ ٹرمپ رہتے ہیں پریزیڈنٹ, اور سارے حساب کتاب ویسے ہی چلتے ہیں جس طرح کہ ابھی ہم نے 2-3 مہینوں میں دیکھے ہیں, تو ایلان مسک سے ہم 1-2 اور کام بھی کرائیں گے نا. ایک تو ایکس اس کا ہے اور ایکس پہ پابندی ہے, اب اس میں ہو سکتا ہے کہ بہتری آ جائے. پھر یہ جو ڈیجیٹل ٹیررسٹ پکڑنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس کی ٹیکنالوجی ہمارے کام آ جائے, اور باقی عوام کو پریشان کیے بغیر ان ڈیجیٹل ٹیررسٹ سے ہم ڈائریکٹلی پہنچ سکیں. تو میرے خیال میں یہ ہے کہ ابھی چھری طرح تھوڑا سا دم لیتے ہیں, دیکھتے ہیں حکومت کے اس اقدام کو, ایک دم سے نفی نہیں کرتے. ضروری نہیں ہے کہ حکومت ہر کام جو کر رہی ہے غلط کر رہی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ آپ نے اس سے دیانتداری رکھی ہے کہ نہیں, اپنا ذاتی انٹرسٹ ہے یا عوام کی فلاح و بہبود ہے. اور اگر عوام کی فلاح و بہبود ہے تو میں اس پلیٹ فارم پہ سب سے پہلے اس یعنی اقدام کو ویلکم کروں گا, خوش آمدید کہوں گا. ثاقب رشید صاحب, کیونکہ نا پاکستان کے اندر یہ جو انٹرنیٹ گھٹن ہے یہ کافی زیادہ ہے, اس لیے جب یہ سٹار لنک کی بات آ رہی ہے تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید جو آزادی ان سے چھینی گئی یا روکی گئی, اگر اسٹیٹ کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو یقینی طور پر اس کو روکنا چاہیے. لیکن نارملی اگر کوئی اپنا اظہار خیال کرنا چاہتا ہے اور اگر اس کو بھی روکا جاتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ ایک نئی چیز آ رہی ہے جس کے اندر شاید یہ والی پابندیاں نہ ہو, کیونکہ جو لا رہا ہے اور جس کی حکومت کا وہ حصہ ہے اس نے بھی یہ فیس کیا ہے. اور خاص طور پر پاکستان کے اندر تو اس وقت انٹرنیٹ کو لے کر جیسے عمران خان صاحب پر کتنے مقدمات چل رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف پر کتنے مقدمات چل رہے ہیں, تو ایکس بھی بین ہے. تو یہ گھٹن زدہ ماحول سے نکلنے کے لیے امید کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. اچھا, اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. سب سے اہم کہ یہ عارضی طور پر جو NOC جاری کیا گیا ہے, اور دوسرا حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ مہینوں نہیں دنوں کی بات ہے کہ سٹار لنک پاکستان میں آ جائے گا. یہ حکومت کا دعویٰ ہے. اب آ جائے گا, کیسے آئے گا, ریگولیشنز کیا ہوئیں گی, کیا چیزیں طے ہوئی ہیں, یہ دیکھنا ہوگا.
اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایکس ہے، فیس بک ہے، اس کے علاوہ انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے. ٹک ٹاک پاکستان میں ہے جو پی ٹی اے کے ساتھ، لیکن انسٹاگرام اور فیس بک اور ایکس نہیں ہے، یہاں پہ رجسٹرڈ نہیں ہے. لیکن یہ جو اسٹار لنک آ رہا ہے، انہوں نے سب سے پہلے کچھ عرصہ قبل SECP میں بطور کمپنی رجسٹریشن کروائی تھی، اور اس کے بعد حکومت کے ساتھ، پی ٹی اے کے ساتھ، جو متعلقہ جو منسٹری ہے ان کے ساتھ ان کے مذاکرات چلتے رہے. اور اب جو منظوری دی گئی ہے، میں سن رہا تھا عبداللہ گل صاحب کو کہ وہ یہ سارا پروسیس کس طرح ہو گیا، اور سیکیورٹی ایجنسیز اور سب کچھ جو ہے، تو گورنمنٹ جو ہے یہ کہہ رہی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کے بعد اور ان کی انپٹ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ عارضی طور پر NOC دیا جائے. مطلب گورنمنٹ کا، صرف گورنمنٹ کا فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو 400-500 کلومیٹر جو کے ایریا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہوگا ان کا جو سیٹلائٹ ہوگا جس کے ذریعے جو انٹرنیٹ جو ہے وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے. تو اس میں جو ایک جو ایشو آئے گا ہمارے لیے، خصوصاً پاکستان میں جو رہ رہے ہیں ان کے لیے، کہ اس میں $99 مطلب $100 جو ہے اس کی جو قیمت ہے ایک منتھ کی وہ دینی پڑے گی، اور انیشلی $550 کا ان کا وہ راؤٹر ہے جو کنیکٹ کرتا ہے. تو یہ $650 جس نے بھی اسٹار لنک استعمال کا شروع کرنا ہے تو وہ $650 دے گا، اور اس کے بعد منتھلی $100. تو یہاں پہ جو ہمیں انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں یہ بہت مہنگا ہے. اب دوسری چیز یہ اس میں دیکھنی ہوگی کہ جو سوال آ رہا ہے کہ کیا گورنمنٹ آف پاکستان کا اس پہ کنٹرول ہوگا. تو میرا اس میں ویو یہ ہے کہ جس لیول پہ میں نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ نے کتنی سکروٹنی کی ہے، میرے خیال میں ان کا بالکل کنٹرول ہوگا، کہ ان کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں طے ہو جائیں گی کہ اگر ہم جو ہے وہ کہیں کسی لیول پہ کہتے ہیں آپ کو اس کو ڈاؤن کرنا ہے یا بند کرنا ہے یا کیا کرنا ہے، وہ پابند ہوں گے وہ کرنے پہ. ایسا نہیں ہے کہ جس طرح باقی یہاں پہ ایپ جو ہے وہ کام کر رہی ہیں وہ چلتی رہیں گی. IT کی جو کمپنی ہے، پچھلے 8 فروری سے آپ نے دیکھا، پچھلے سال کا جو ایک ڈیٹا آیا تھا تقریباً جو ہے وہ $1 ارب تھا، ایک فگر بتایا گیا تھا پھر کہ اتنا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے IT کی انڈسٹری کو، جو انٹرنیٹ کی جو بندش ہوئی ہے اس وجہ سے. تو یہ ایک عجیب سی سچویشن جو ہے وہ نظر آئی تھی. تو IT کی انڈسٹری کے لیے حکومت یہ کہہ رہی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ ای بینکنگ ہے، کہ جو یہاں پہ اکانومی کا ایک تصور پچھلے دنوں میں گورنمنٹ نے دیا تھا کہ آگے چل کر جو ہے وہ ساری جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ اس کی طرف جائیں گی، تو اس کو یہ سپورٹ کریں گے، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ انٹرنیٹ، ایک چیز تو یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ انٹرنیٹ کے مسائل تو ہوتے ہیں، وہ مسائل نہیں ہوں گے اگر یہ مہنگا انٹرنیٹ جو ہے وہ ہم استعمال کریں گے. اور ایسے دور دراز کے علاقے، اس کا جو فوکس ہے اسٹار لنک کا، وہ شہری یا ایسی جگہوں پہ جہاں پہ پہلے سے انٹرنیٹ موجود ہے وہاں تو ہے ہی ہے، لیکن ایسی جگہ موجود ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہوتا، پہاڑی علاقے ہیں، دور دراز کے علاقے ہیں، جنگل بیاباں ہیں، وہاں پہ بھی یہ سہولت جو ہے وہ مہیا کرتا ہے. یہ اس کا الگ سے ایک فیچر ہے، اور یہ جو سہولت ایسے ہی، اور ایسے علاقے جہاں پہ انٹرنیٹ بہت ہے وہاں پر مثبت تبدیلی ہے. مہنگا ہوگا، ہو سکتا ہے آگے چل کر یہ کچھ سستا بھی ہو جائے، لیکن جو دنیا جس جدت کی طرف جا رہی ہے تیزی سے، ہمیں اسی کے ساتھ ہی چلنا چاہیے، نہ کہ جو ہے وہ رک کر دیکھنا چاہیے کیا کرنا ہے. دوسری جو چائنیز کمپنیز کی بات کی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ کمپنیز ہیں، حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ وہ بھی ہمارے رابطے میں ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ سٹار لنک کے ساتھ ان کمپنیز کو بھی جگہ دیں تاکہ جو ہے وہ یہاں پہ ایک مقابلے کی فضا رہے، کسی کی مناپلی نہ ہو. یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے. تو سٹار لنک کا آنا میرے خیال میں تو بڑا زبردست جو ہے وہ اضافہ ہوگا خاص طور پر ان علاقوں کے اندر جہاں پہ انٹرنیٹ بہت سلو ہوتا ہے، وہاں پر 4G اور 5G کی سپیڈ اگر میسر ہو جائے گی تو یہ بڑی بہتری کی بات ہوگی. پاکستان کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس ناقابل یقین رہی. یقینی طور پر ہمیں جو ٹارگٹ ہم نے دیکھا تیسرے T20 کے اندر نیوزی لینڈ کے خلاف، تو ہم نے پھر یہی سمجھا کہ آؤٹ ہو جائیں گے، لیکن جو اپروچ نئی ٹیم کو جس اپروچ کے ساتھ کھلایا گیا تھا، خاص طور پر اگر آپ نے پہلے 2 T20 میچز دیکھے ہوں جو پاکستان ہار گیا تھا، وہ اپروچ بہت ضروری تھی، اور اس اپروچ نے تیسرے T20 کے اندر اپنا کام کر دکھایا کہ جو بھی بیٹسمین آ رہا تھا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ بھئی پاور پلے اور T20 کھیلنا اور چھوٹی باؤنڈریز ہم نے ہٹ کرنا ہے. پہلے 2 میچز میں وہ حکمت عملی نہیں چلی، لیکن تیسرے میچ میں وہ کلک کر گئی. تو نجم ثاقب صاحب، یہ جس قسم کی کارکردگی پاکستانی ٹیم نے دکھائی ہے، اس نے اپنے آپ کو بھی حیران اور پریشان کر دیا،
اور پاکستانیوں کو بھی حیران اور پریشان کر دیا. سمجھ نہیں آ رہا کہ شاید کوئی غلط ٹیم ڈاؤن لوڈ ہو گئی ہے پاکستان سے. مایوسی کا عالم آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کل کو تقریباً 3 بجے دوپہر کو میں ایک جگہ جاتا ہوں اور وہاں پہ میرے دوست ہیں جو کہ کرکٹ کے بہت شیدائی ہیں. یعنی وہ اگر نمیبیا کا مقابلہ ہو رہا ہے نا کینیڈا سے تو وہ بھی دیکھتے ہیں. اب میں وہاں جاتا ہوں اور اپنے دوستوں میں بیٹھتا ہوں, میں دیکھتا ہوں وہ دیکھ ہی کوئی نہیں رہا. اور میں نے کہا یار آپ کو پتہ ہے 192 ہو گئے ہیں پاکستان کے اور 1 آؤٹ ہے. اچھا یہ کہتے کہ یہ کدھر کی بات کر رہے ہیں آپ نجم الثاقب صاحب, یہ کس کرکٹ کی بات؟ اور میں نے کہا یہ 3rd T20 کی بات ہو رہی. فٹافٹ انہوں نے اپنے سیل فون کھولے اور وہ اس کے بعد جو ہے جو ان کی حالت ہوئی, یعنی مایوسی کا یہ عالم تھا کہ جو پاکستانی شیدائی ہیں کرکٹ کے وہ ان کو پکا پتا تھا کہ یہ تو تیسرا بھی گیا اور تیسرا گیا تو سیریز گئی تو باقی 2 گئے تو ایسے خام خواہ یعنی ڈیڈ ربر ہوگا. دیکھیے ابھی سائم ایوب نے واپس آنا ہے جی, یہ لڑکا جو آپ کو ملا ہے نا, اب دیکھیے گا آپ کہ اگر اس کو صحیح طرح سے گروم کیا گیا اور اگر اس نے عمر اکمل کی طرح اور احمد شہزاد کی طرح آکڑیں نہ دکھائیں, بندے کا پتر بن کے کھیلا اور اوپر سے اس کو یہ بتایا گیا کہ کھل کے کھیلو, خیر ہے کوئی بات نہیں, ہارنا جیتنا ہوتا رہتا ہے, تو آپ کے پاس سائم ایوب آتا ہے, یہ دونوں آتے ہیں, مجھے بتا دیجئے گا کہ کوئی ایسی ٹیم ہے یعنی کوئی ایسی یعنی جو کہ اس کا مقابلہ کر سکے گی. نوٹ کیجئے کہ 16 اوورز میں یہ 204 205 بن رہے ہیں. بالکل 16 اووروں میں, ابھی 4 باقی تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 80 رنز بھی اور ہوئے ہوتے تو چانس تھا کہ پاکستان 280 بھی کر لیتا. کیا یہ وہی پاکستانی ٹیم ہے جو ابھی 91 پہ آؤٹ ہو گئی تھی؟ رائٹ. ہمارے ناظرین سوشل میڈیا پر اپنے فیڈ بیک سے آگے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.